मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमने स्टार्ट करनी है सूरत आले इमरान। अब इसका नाम आले इमरान क्यों है, हमने जिस तरह से पहले देखा था कि नाम किसी भी इस वजह से नाम नहीं चूज़ किया जाता कि इस चीज़ का वाक़या अंदर आया या उसी की वजह से इसका नाम ये रख दिया गया। जिस तरह सूरह बकरा था, सूरह बकरा का पीछे नाम हमने देखा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर बकरा का वाक़या आया यानी कि गाय का वाक़या आया जिसकी वजह से इसका नाम बकरा रख दिया गया कि इसके ऊपर बेस कर दिया। ऐसा नहीं होता। जिस तरह से अगर हमने देखा था कि एक किताब है, किताब के ऊपर जो टाइटल होगा उसके अंदर वही बात होगी, लेकिन सूरत के अंदर ऐसा नहीं होता। सूरत क्योंकि अरबी ज़ुबान इंसानों की ज़ुबान ही है, तो इसकी मुनासबत में हम पूरी सूरत को एक लफ्ज़ में ग्रैब नहीं कर सकते। हम एक लफ्ज़ के अंदर हम उसको समो नहीं सकते। तो अब क्या है कि फिर आप सल्लम के अल्लाह से मशवरे के साथ आप सल्लम ने जो नाम चूज़ कर दिया वो इसके अंदर आप सल्लम ने रखवा दिया और लिखवा दिया नाम। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर आले इमरान की ही बात होगी इस वजह से इसका नाम सूरत आले इमरान है। नहीं, इस सूरत के अंदर एक जगह पर आले इमरान का वाक़या आता है, एक जगह पर आले इमरान की बात होती है जिसकी वजह से इसका नाम सूरत आले इमरान रख दिया गया। ये तो इसके अंदर सिर्फ सारी सूरत के अंदर आले इमरान की बात हुई। जी अब इसका जो है ये 4 तकारीर पर जो है मुश्तमिल है। मदूदी रहमतुल्लाह ने लिखते हैं कि ये 4 तकारीर के ऊपर जो है ये सूरत मुश्तमिल है। अब जिस तरह से मैंने बताया था कि कुछ सूरत होती है तकरीरी अंदाज में, कहीं पे मुबासा हो रहा होता है, कहीं पे अल्लाह ताला कोई बात बता रहे होते हैं कि ये वार्निंग दे रहे होते हैं, कहीं किसी सूरतों के अंदर अल्लाह ताला इस तरह से। अब ये जो इसमें है 4 तकारीर के ऊपर मुश्तमिल है। पहली तकरीर है जो सूरत के शुरू आगाज़ से लेके चौथे रुकू की पहली 2 आयात तक मुश्तमिल है, और उसके अंदर ये जो जब नाजिल हुई जंग बदर के इनके गालबन जंग बदर के फ़ौरन बाद के जो है ना वक्त में ये नाजिल हुई, जंग बदर के फ़ौरन बाद ये नाजिल हुई। अब फिर जो दूसरी तकरीर है वो इस आयत से शुरू होती है, यानी कि चौथे रुकू के तीसरी जो आयत है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, और फिर ये इख्तिताम होती है छठे रुकू के एंड पे जाके, यानी कि जो दूसरी तकरीर है वो छठे रुकू के एंड पे जाके ख़त्म होती है। और ये 9 हिजरी जब वक्त नजरान हुआ, वक्त नजरान का आप लोगों को मालूम होगा, उसके फ़ौरन बाद ये नाजिल हुई थी ये वाली जो आयतें हैं। तो फिर उसके बाद जो तीसरी तकरीर है वो 7वें रुकू से लेकर शुरू हुई, उसके यानी कि 7वें रुकू के स्टार्ट से लेकर 12वें रुकू तक जो है कि एंड तक हुई इसका चली 12वें रुकू तक। और ये जो है इसकी जो बात हो रही है, इसका जो ज़माना है वो पहली तकरीर के साथ मिला हुआ है। और फिर जो चौथा पार्ट है उसके अंदर बात हो रही है 13वें रुकू से वो शुरू हो रहा है, एंड वाली सूरत तक जा रहा है, और उसके अंदर जंग बदर की बात हो रही है। और वो जंग ओहद के बाद नाजिल हुई। पहली जो स्टार्टिंग है वो जंग बदर की, और लास्ट वाली जंग ओहद के बाद वाले ज़माने में जो है नाजिल हुई। अब यहाँ पे इस सूरत में ये हुआ, जिस तरह हमने सूरह बकरा में ये पढ़ा था कि जो है अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे थे, बता रहे थे कि अगर तुमने कह दिया कि जो है हम ईमान लाए और फिर तुम पर ये भी आएंगी मुसीबतें आएंगी, फिर वो जो जिनके इन्नल्लाह मस्साबिरीन अल्लाह ने कहा, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। फिर अल्लाह ने इस तरह जंगों के रिवार्ड बताए और फिर इनको जंग की तरफ तरगीब दिलाई, अल्लाह के रस्ते में लड़ने की सारी वो फजीलतें बताई सूरह बकरा के स्टार्ट में, सूरह बकरा के अंदर। अब सूरह आले इमरान के अंदर वो चीज़ आ गई, यानी कि पहले जिसकी वार्निंग दी जा रही थी अब वो जंगें हो गई, अब उसके बाद की बातें यहाँ पर सूरह आले इमरान में हो रही हैं। तो हमने अब देखने के जो स्टार्ट है वो जंग बदर के बारे में बात हो रही है, और जंग बदर का आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ पढ़ के आए हैं, तो हम इसको अगर आप कहेंगे कि जी डिस्कस, क्योंकि लंबी बात चल जानी है, जंग बदर भी पूरी अगर हम डिस्कस करने लगे तो वो बहुत स्टोरी लंबी है। फिर जंग ओहद की बात है, अगर वो भी डिस्कस करने लग पड़े फिर भी पूरा एक कह लें घंटे का लेक्चर बन जाए। तो अगर आप कहते हैं कि हमें नहीं इसके बारे में हम पढ़ के नहीं आ सकते तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर तो आप लोग कहते हैं कि नहीं हम खुद ही इसका मुतालिया कर लेंगे तो हम इसके बारे में खुद बताएंगे कि भाई जंग बदर क्या थी और जंग ओहद क्या थी, किस तरह हुई, क्या सारा उसके अंदर प्रोसीजर था, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको वैसे कंटिन्यू करेंगे। जी आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, इसके मानी अल्लाह ही जानता है, हरूफ मुक़त्तआ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह नहीं कोई माबूद मगर वही अल हय्युल क़य्यूम, ज़िंदा रहने वाला, कायम रहने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला शुरुआत में ही अपनी जो है वहदानियत बता रहे हैं कि किसी को कोई किसी के दिल में शक व शुबहात ना रहे, क्योंकि जब ये वफ़द नजरान का वाक़या हुआ था तो ये नजरान वाले जब आए थे लेकर वफ़द 60 कहते हैं गालिबन, या कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं या वो 60 लोग थे, 60 सरदार थे या 70 सरदार थे। जब वो आए हैं तो आखिर में ईसाई पादरी और ये थे, ये लोग थे सारे। तो इनसे कहा गया था कि वो कहते थे ना कि बेटा है जो ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो वो फिर और मानते भी हैं कि वो फौत हो गए हैं, वो इस बात को मानते भी हैं कि वो कर दिए गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, उनको वो खत्म हो गए। तो फिर वो बेटे कैसे, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तो ज़िंदा रहने वाला, कायम रहने वाला हूँ। अल्लाह शुरुआत में बता रहे हैं कि मैं तो ज़िंदा रहने वाला, कायम रहने वाला हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बेटा भी मेरा ज़िंदा रहने वाला, कायम रहने वाला होगा, क्योंकि अगर एक जिस हालत पर वालिदैन होते हैं उसी हालत पर औलाद होती है। तो अगर वो मैं ज़िंदा रहने वाला हूँ तो फिर उसको भी ज़िंदा और कायम रहने वाला होना चाहिए था। तो सबसे पहले इसका पता काटा कि ये जो है कोई अल्लाह ताला का जो है बेटा नहीं। और दूसरी बात कि वो भी फिर इस बात को भी मानते हो कि वो माँ के शिकम में पैदा हुआ, यानी कि जिस तरह एक बच्चा 9 माह तक पूरा पीरियड होता है उसके बाद पैदा होता है, उसी तरह से प्रोसीजर के साथ पैदा हुए, तो फिर वो कैसे बेटा हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला तो इस तरह प्रोसीजर से पैदा भी नहीं हुई।
جی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل۔ یا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کی طرف نازل کیا وہ بھی حق کے ساتھ، اور جو ان کے اوپر نازل کیا تھا اس سے پہلے تورات اور انجیل وہ بھی حق ہی تھی۔ من قبل ہدی للناس، پہلے اس سے وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کی ہم نے فرق کرنے والی، یعنی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتابیں نازل کی، جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے وہ ہدایت۔ اب جو آئیں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قرآن مجید ہی ہدایت کا سارا سرچشمہ ہوگا، اور کوئی کتاب ہم ہدایت کے لیے نہیں چوز کر سکتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بیایات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، انہیں کے لیے عذاب ہے شدید، سخت جو ہے عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مخفی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز ہے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، پھر کسی کو بیٹی بنا دے، بیٹا بنا دے، کسی کو کالا بنا دے، گورا بنا دے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا بنا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہی ذات پاک، انزل علیک الکتاب، نازل کیا آپ کے اوپر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں آیتیں ہیں محکم، ایسی آیتیں ہیں اس میں جو کچھ محکم ہے، یعنی کہ احکام کیے گئے ہیں اس کے اوپر، وہ حکم کیا گیا اس میں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، واخری متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر واضح پتہ چل رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، جہاد کرو، یہ ساری واضح احکامات اندر نازل ہیں، وہ وہی اصل کتاب ہے، اور اس کے اندر کچھ متشابہ ہیں، یعنی کہ ملتی جلتی باتیں ہیں یا کچھ شبہ ڈالتی ہیں، جس طرح اب الف لام میم ہے، ہمیں مطلب نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہم یعنی کہ اس پہ یہ متشابہ شبہ ڈالتی ہے، اس کے اندر ابھی کچھ یعنی کہ کہہ لو کہ ایک چیز رکھ دی گئی ہم سے، وہ شیدہ رکھ دی گئی، اور کچھ شبہ ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے اندر یعنی کہ کوئی ایک آیت دوسری کے ساتھ ٹکراری ہوتی ہے، لیکن کچھ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں ضعیف ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں اس میں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ، تلاش کرنے کے لیے اس میں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور تلاش کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو۔ اب جس طرح سے اگر کوئی اب ہم کہہ دیا کہ الف لام میم کا ہم نے کتنا مطلب ڈھونڈا، ہمیں قرآن و حدیث سے کہیں سے نہیں ملا، تو اب ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھئی ہمیں اس کا مطلب ڈھونڈنا ہے۔ اور اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو یعنی کہ تمہیں شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، حلال اور حرام کا ہمیں واضح بتا دیا، یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ حلال اور حرام تم پر واضح کر دیا گیا، لیکن جو تمہیں شبہ ڈالنے والی چیزیں ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں شک ہوتا ہے، ان سے بھی جو بچے اصل وہ ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم اس میں بھی وہ کرنے لگ پڑے کہ بھئی یہ والی اب چیز حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، اس کو ہم کھائیں یا نہ کھائیں، یہ چیز ہم لیں نہ لیں۔ اب جو تو واضح جس طرح سے کہا دیا سود حرام ہے، تمہیں تجارت تمہیں ٹھیک کر دی گئی ہے، تمہارے پر حلال کر دی گئی ہے، سود حرام کر دیا گیا، وہ تو ہم نے مان لیا ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے جانور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب اس پہ لگ پڑتے ہیں کہ یہ اب حلال ہے حرام ہے، یہ کیا ہے، اس کو کھائیں نہ کھائیں۔ جب آپ کو شک پڑ رہا ہے اس میں کہ نہیں اس کے بارے میں بات تو چھوڑ دو، کہنا کہ جو متشابہ چیزیں اس سے بھی وہ بچتے ہیں، لیکن جو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ انہی کی چیزیں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اب اس کا قرآن و حدیث میں ڈھونڈ کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، جنہوں نے بس کہہ لیں کہ وہ کرنا ہو، بات ماننی نہ ہو، بس اس کے شک و کسی جھٹلا نہ ہو، اور اس کے اوپر کوئی پختہ یقین کرنا ہو، پختہ یہ چیز چاہیے ہو کہ دیکھو اس کے بارے میں بھی تو بات نہیں ہوئی۔ اب جس طرح سے دیکھیں کہ اگر میں آپ کو 99 چیزیں بالکل ٹھیک بتاؤں، 99 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، آپ نے اس کو سرچ کیا بالکل ٹھیک نکلی، آپ نے اس کے بارے میں ساری بات آپ نے کہا ہاں یہ بالکل سچی بات ہے، ایک بات میں ایسی کر دوں جس کے اوپر آپ کو شک پڑ جائے، ایک بات سے، اب کیا آپ میری ساری پچھلی 99 کو جھٹلا کے مجھے جھوٹا قرار دو گے؟ نہیں نا، آپ اس ایک کو کہو گے کہ اگر اس نے 99 ٹھیک کہی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہی ہوگی۔ اب بنتا تو نہیں ہے، قرآن حدیث کی بات نکال کے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ قرآن حدیث میں اگر آدھی بات بھی میں غلط کروں تو آپ کا بنتا ہے شک کرنا اور اس کے اوپر غلط کہنا بنتا ہے۔ اب ہمارے کئی وہ پیچھے یہی تو کرتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی تھی، اب جس طرح سے کچھ کا یہ ہے کہ 2 سال کی مدت ہے دودھ پلانے کی، تو غالباً امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی 2.5 سال کی مدت ہے، تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے 2.5 سال لکھا تو ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث واضح بتا رہا ہے کہ 2 سال ہے، تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم قرآن حدیث کے پیچھے جائیں گے، ان کو جھٹلائیں گے۔ قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہی، نارمل جو ہے زندگی کی میں بات کر رہی ہوں۔ اگر میں آپ کو کوئی ایسی باتیں کہوں آپ کے ساتھ معاملات زندگی کے کرنے کے لیے، میں ساری سچی باتیں کروں، ایک ایسی بات کر دوں جس میں آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ سچی بھی نہ لگے جھوٹی بھی نہ لگے، آپ کو کچھ اس کے اندر نہ صحیح سمجھنا، تو آپ مجھے جھوٹا تو نہیں قرار دو گے، آپ کہو گے اگر اس نے یہ بات کی ہے تو پہلے بھی تو باقی بھی تو ٹھیک کر دیا نا۔ تو اس طرح سے اب قرآن حدیث میں جس نے جو دل سے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس کی ساری باتیں سچی نکل رہی ہیں، ہر بات کو ہم پروف کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نکلتی ہے، تو اگر ایک آدھی کے اندر ہمیں متشابہ آ گئے ہیں یعنی کہ شبہ ڈالنے والی ہے تو ان کو ہم اس کے اوپر من معن یقین کر لیں گے۔ اب جس طرح سے کچھ لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کس طرح کا دکھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں لیکن دونوں دائیں ہیں، اب اس کی شان ہے جس طرح کا بھی ہو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی کس طرح کا 2 کس طرح ہو سکتے ہیں، اب ہمارا ذہن تو نہیں کام کرے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسی اور الٹا بنایا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوتے ہیں شاید،
تو یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. جی وما یعلم تعبیلہ الا اللہ، اور نہیں وہ علم رکھتے حقیقت کی اس کی سوائے اللہ کی، یعنی کہ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا سوائے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو پختہ ہیں علم میں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر. کل من عند ربنا، ہر ایک میرے رب کی طرف سے، کہ اس تمام چیزیں میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے سوائے عقل مند لوگ. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا، جب اس کو تو ہدایت دے دے، جب ہمیں تو ہدایت دے دے تو ٹیڑھا نہ کرنا. اتنی خوبصورت دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے. کس کو یقین ہے کہ وہ اگلے پل بدل نہیں جائے گا؟ اللہ کی قسم، جب ہم اپنے اوپر یقین کر کے کہتے ہیں میں تو یہ کام ہی نہیں کر سکتا، تو تب ہم وہ کام ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے. اگر ہم کسی گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو میرے رب کی شان ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. پتہ نہیں ہمارے کون سا اخلاص دے کے یا اپنی کون سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اوپر رحمت کی کہ ہمیں اس گناہ سے بچایا. نہیں تو ہمارے اوپر ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ہم جتنے بڑے ولی ہوں، جتنے بڑے نیک ہوں، جتنے بڑے محدث ہوں، ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے. تو اس لیے یہ دعا بڑی زیادہ کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو بعد اس کی کہ جب ہدایت دے دے ہمیں. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا ہے، بے شک تو ہی دینے والا ہے. اللہ تو ہمیں کیا ہے؟ اپنی طرف سے رحمت ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم، ربنا ہمارے رب انکا، بے شک تو جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن نہیں کوئی شک اس میں، کہ ایک دن تو سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے اوپر ہم نے ویسے کا ویسے ایمان لے کے آنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے رب نے ایک دن ہمیں جمع کرنا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے. اب اس طرح سے جو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے، جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں، کہ اب کہہ رہے ہیں نا ہم جو راسخ ہیں پختہ یقین والے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آنا ہے کہ جمع کرنا ہے سب کو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے وہ سیدھا، تو پھر اس کے بعد ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور کیسے ہم جو ہے وہ ہوگا، ہم تو مر دے ختم ہو جائیں گے. وہ اللہ نے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہمیں بتایا کہ جو ہے پرندوں کو اکٹھا کیا، کس طرح سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کس طرح سے جمع کر لیا. اب ایک اس سے ذرا سوچیں کہ اگر جس طرح ایک بچہ نا، 2 بچے پیدا ہونے والے تھے بھی ماں کے رحم میں تھے، اور وہ بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ کیا تم ڈلیوری کے بعد کی زندگی کے اوپر بلیو کرتے ہو؟ دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے. کہتا ہے نہیں زندگی ہوگی، اس کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد زیادہ روشنی ہوگی، ابھی تو اندھیرا ہے نا، اس کے بعد زیادہ روشنی ہوگی. وہ دوسرا بچہ کہتا ہے پاگل ہو، یہی زندگی ہے، اس کے بعد ختم، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہونا. تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، وہاں پہ جب ہم جائیں گے ڈلیوری کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے پیروں سے چلیں گے، منہ سے کھائیں گے، ہاتھوں سے کام کریں گے. کہتے ہیں پاگل ہو، منہ سے بھی کوئی کھا سکتا ہے، منہ سے کھانے یہی طریقہ ہے جو کھانے والا طریقہ، یہی طریقہ، پیر سے بھی کوئی چل سکتا ہے. نہیں یہ تو سوچ ہی غلط ہے، پیروں کے اوپر نہیں کوئی چل سکتا. تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم جب ڈلیوری کے بعد اپنی ماں سے ملیں گے. کہتے ہیں ماں کوئی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ماں بھی کچھ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. کہتے ہیں نہیں ماں کچھ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہاں ہے پھر ماں؟ اگر ماں ہوتی تو وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے چاروں اطراف پہ ماں ہے، میرے چاروں گرد گھومی ہوئی ماں. کہتے ہیں نہیں وہ ایسا ہوتا ہے تو ہمارا دھیان رکھتی ہے، ہمیں دیکھتی ہے، ہم سے ملتی ہے. کہتے ہیں نہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کیئر ہی کرتی ہے. تو نا اب اسی طرح سے حساب لگا لیں کہ ہم ابھی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے مریں گے، تو ہم کیا ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، نا زبان بازو جھکنیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی طرح سے یقین کر لیں جیسے وہ 2 بچے یقین، ایک بچے کا یقین ہمیں پتہ ہے نا کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو وہاں پہ جا کے بھی مرنے کے بعد یہی ہونا ہے کہ ہم آپ دیکھیں جو چیزیں ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ اتنی بڑی جنت کیسے ہو سکتی ہے، بڑھتی کیسے جائے گی، وہ کیا ہوگا، کیسے ہم ساری زندگی رہ سکتے ہیں. یہ سارے ذہنوں میں نا ہمارے اختراع ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھے نہیں. جیسے ان 2 بچوں نے ابھی ڈلیوری کے بعد کی زندگی نہیں دیکھی تھی تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی ابھی اب ہمارے بھی دیکھیں ارد گرد اللہ تعالیٰ. اللہ نے ہمیں اپنا دیدار کب کروانا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا میں نے جب تم لوگوں نے میرے پاس آنا ہے تب میں نے اپنا دیدار کروانا ہے. اور ہمیں ابھی لگتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں ہم ایک جو یقین رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے اللہ ارد گرد ہر طرف میرے موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری کیئر کر رہا ہے، اپنا آپ نہیں دکھا رہا ابھی، تو اس میں حکمت ہے. تو اسی طرح سے جس طرح ماں کتنی کیئر کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ بچے کو اس نے بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی، بچہ بھی اس کو ماں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اب تو ماں کو دکھا دیتے ہیں وہ جو الٹرا ساؤنڈ کروا کر ہوتے. تو یہ چیز کہ لیکن کیئر کتنی کر رہی ہوتی، ماں دیکھے بھی کیئر کر رہی ہوتی، چاروں طرف اس کے گھومی ہوتی. اسی طرح اللہ ہم نہیں اللہ کو دیکھ رہے لیکن وہ ہماری کیئر کر رہا ہے اس ٹائم کی. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم فوت ہوں گے اس کے بعد اللہ اپنی طرف بلائے گا تو ہمیں اس کا اپنا دیدار دکھائے گا اپنا انشاءاللہ. جی ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا وعدے کے. ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں فائدہ دے گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے پاس کچھ بھی، یعنی اللہ سے اس کی مال اور اولاد اللہ کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں اس کو فائدہ نہیں دے گی. واولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ ایندھن ہیں آگ کے. کداب آل فرعون، ایندھن کا پتہ ہے نا کہ ایندھن جس سے چلایا جانا ہے، انسانوں کو ڈال کے ہی آگ جلائی جانی ہے. پتھر اور کہا گیا نا سورہ بقرہ میں، پتھر اور انسان اس کے جو ہیں ایندھن ہیں آگ کے. کداب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی مانی. والذین، اور ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو. فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مغلوب کیے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ. یہ پیشن گوئی تھی
جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی تھی کہ جب بنو قریظہ اور یہ بنو قینقاع یہ سارے پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا تباہ ہو گئے تھے، اور پھر یہ جنگ بدر میں بھی ان کو یہ ہے نا کہ کافر مغلوب کر دیے جائیں گے، یہ ان کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی جنگ بدر کی بھی کہ مغلوب ہو جائیں گے تو مسلمان غالب آ جائیں گے، تو یہ پھر بعد میں پوری ہو گئی تھی پیشن گوئی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تھی تمہارے لیے نشانی دو جماعتوں کے ٹکرانے کے بارے میں، یعنی دو جماعتوں کے لڑنے کے بارے میں تمہارے لیے نشانی تھی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اس میں ایک جماعت جو تھی لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وأخرى کافرۃ اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثلہم دیکھ رہے تھے ان کو وہ دو مثل، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈبل ہیں، رأی العین دیکھنا آنکھوں کا۔ اب اس کے اندر دو معنی بنتے ہیں اس کے کہ یا تو اس کا یہ مطلب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کافر ڈبل دگنے تھے، یعنی کہ دگنے لگ رہے تھے دگنے تھے، لیکن حالانکہ وہ 4 حصے زیادہ تھے، وہ مسلمانوں سے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور مسلمان 100 کی تعداد میں تھے، 313 تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ دگنے ہیں کہ مسلمانوں کو ذرا کم کر کے دکھائے جا رہے تھے جو ہے اس وجہ سے کہ ان کے حوصلے بلند رہے، یا اس میں یہ آتا ہے کہ مسلمان زیادہ کر کے دکھائے جا رہے تھے حالانکہ وہ کم تھے کہ کافروں کو جو ہے ان کی ہیبت ناکی ان کے اوپر طاری ہو جائے اور ان کو ذرا روب دبدبا جائے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ فتح نصیب کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ اور جمع کیے ہوئے ڈھیر خزانوں سے، من الذھب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل المصومۃ اور نشان زدہ گھوڑوں سے، والانعام والحرث اور چپاؤں سے اور کھیتیوں سے، یعنی کھیتوں اور چپاؤں اور عورتوں اور بیٹوں ان کی محبت کو مزین کر کے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہر انسان کے پاس جتنی موجود ہے اس سے آگے کی لگن لگی ہوئی ہے۔ ہماری دین میں یہ نہیں ہے، دین میں ہم موقدہ اور غیر موقدہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو 4 فرض پڑھ لو، اللہ نے فرضاں نہ پوچھنا ہے، لیکن یہی بات جب یہاں پہ آتی ہے ہماری دنیاوی معاملات میں، بھئی بیسٹ دو، یعنی کہ اگر 1000 پروفٹ ہو رہا ہے تو اگلی دفعہ اتنا اچھا کام کرو 2000 پروفٹ ہو، اتنی اچھی سیلنگ کرو، اتنی اچھا کام کرو کہ مارکیٹ میں تمہاری مانگ بڑھے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے اور دین میں ہمارا رویہ ہوتا ہے بس کم ہو جائے کسی طرح، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا، ہم نے یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں نا کہ تم اپنا ٹائم جو ہے نکال لو میرے لیے تو میں تمہارے معاملات کو آسان کر دوں گا، دنیا کو تمہارے لیے آسان بنا دوں گا۔ اور وہی چیز کہ ایک دفعہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو جو دکھایا گیا کہ نا جنت کا جنت دکھائی دی اور دوزخ دکھائی دی نا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کہ اس سے کوئی بھی یعنی کہ اس کے اندر نہیں جائے گا جہنم میں، اس کے آپ نے دنیا والوں کو لوگوں کو جب بتائیں گے تو اس کے اوپر کوئی بھی نہیں جائے گا اس رستے پہ، تو جنت جب دکھائی دی کہا سارے اس کی وہ کریں گے طلب کریں گے، تو جب پھر اس کے پیچھے تھوڑا سا ویو دکھایا گیا کہ اس کے پیچھے جنت سے پیچھے یہ مشکلات ہیں، جہنم سے پیچھے یہ آسانیاں ہیں، یعنی اتنا آسان رستہ بنا دیا جنت کا جہنم کا کہ اس کے پیچھے یعنی کہ دنیا خواہشیں سکون فراغت یہ سارا کچھ بنا دیا، اور جنت سے پیچھے نا ہرڈلز بنا دی کہ یعنی کہ دیکھو کہ یہ بنایا گیا کہ ہم نے یعنی کہ نا مشکل کر کے بتایا گیا حالانکہ ہے سکون، ہمیں مشکل کر کے بس دکھایا گیا حالانکہ سکون اس میں رکھا اور اس میں بے سکونی رکھی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس جنت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا اور یہ جہنم میں سب چلے جائیں گے کیونکہ اتنا رستہ آسان ہے اور اس میں کو کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ تو اللہ نے کہا جو میرے نیک اور متقی لوگ ہوں گے وہ یہی رستہ چلیں گے کیونکہ جس کو میری طلب ہوگی، وہی کہتے ہیں نا کہ پیچھے ہی ہم نے پڑھا کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طلب کے لیے، سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کے چہرے کی طلب کے لیے وہ نیکی کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ وہ ان کو طلب ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو پھر ہمیں پھر پریشانیاں بھی کچھ نہیں وہ دیتی ہیں۔ اور یقین کریں کہ جو دین پہ چلتا ہے نا وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ میرا ماننا ہے، میرا راسخ ایمان ہے۔ اگر میں بھی ڈپریشن میں جا رہی ہوں نا تو میری غلطی ہوگی، میں نے کہیں دین سے پیچھے قدم اٹھایا ہوگا، نہیں تو دین پہ چلنے والا بندہ کبھی بھی سیڈنس الگ چیز ہے، وہ ٹیمپریری طور پہ ہوتی ہے، کبھی اداسی ہو گئی، کبھی انسان اس طرح ہوتا ہے جس طرح سے رمضان کے آنے کے بعد ایک دم سے اداسی چھا گئی تھی، کیوں کہ سارا جو ہے نا کیا نام لیتے ہیں ایک نیکی کا پیک لیول تھا، اس سے پھر بالکل کیا کہہ لیں کہ ہم نیچے آ گئے، تو ہر طرف ہی ایک وہی ہوئی تھی۔ اور پھر عید میں انسان کو چاہیے ہوتا ہے ذرا تھوڑا زیادہ کہ اب ہم عید کا دن ہے نارمل نہ گزرے، انسان کو ہوتا ہے تھوڑا ہلا گلا اس میں ہو، تھوڑا وہ اگر وہ بھی نارمل گزرنا شروع ہو جائے تو وہ ذرا سیڈنس اداسی سی آ جاتی ہے ایسی۔ تو یہ چیز کی اداسی اور چیز ہے، لیکن ڈپریشن جو ایک حد سے بڑھ گیا ہے، ہفتہ ہو گیا آپ کی سیڈنس ہی نہیں جا رہی، 2 ہفتے ہو گئے آپ کی اداسی نہیں جا رہی، تو یہ جلدی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں نا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون ہے، یقین کریں اپلائی کر کے دیکھیں انسان اداس نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور بات کہ انسان کو فراغت بڑی وہ کرتی ہے، فیسینیٹ کرتی ہے کہ میں سویا رہا ہوں کتنا مزہ آئے گا، 4 گھنٹے زیادہ مل جائیں سونے کے لیے، اور کیسا ہو کہ میں ذرا 2 دن چھٹیاں مل جائیں گی، یقین کریں جب ایسا ہوتا ہے نا انسان اگر کسی کو زیادہ ٹائم پیریڈ پہ چلا جائے انسان کو اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، جب وہ مشقت نہیں کرتا وہ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ لوگ میں آپ کو ہفتے کا ٹائم دیتی ہوں، ویسے ملنا کسی کو بھی نہیں ہے گھر میں، لیکن ہفتے کا 1 ہفتہ فری رہ کے دیکھیں، صرف 1 ہفتہ، دن رات آپ نے کچھ نہیں کرنا، ٹی وی دیکھنا ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے، فارغ رہنا، کھانا ہے پینا ہے سونا ہے، جتنا دل چاہتا ہے سونا ہے، دیکھنا آپ 7ویں 8ویں دن آپ اتنی اداس آتی ہیں کہ سم تھنگ نیو
کچھ نیا چاہیے مجھے کچھ اب یہ ختم. اس طرح سے انسان فراغت میں پیدا نہیں کیا گیا, انسان مشقت میں پیدا کیا. جو انسان مشقت جتنی کرتا اتنا بیسٹ اور فٹ رہتا ہے, اور جتنا انسان زیادہ فری رہتا ہے نا وہ اتنا ہی کہتے ہیں شیطان کا گھر فارغ دماغ. تو پھر ہمارے لیے کیا کیا گیا, مزین کر دیا گیا ان چیزوں کو خوبصورت بنا کے. ہمارے پاس اگر 10 مرلے, اب دیکھیں نا اگر آج کل کے دور میں 2 مرلے کا بھی گھر ہے, 3 مرلے کا بھی اگر اندر 4-5 لوگ رہتے ہیں تو انف ہے کہ نہیں, انف ہے نا. اگر وہ فیملی یعنی کہ آگے شادی شدہ ایک ہی فیملی, اگر وہ ایک ہی گھر آنا ہے تو اس کے لیے انف ہے. لیکن ہماری نظر کہاں لگی ہوتی ہے, ہماری لگی ہوتی ہے اور آگے 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 آگے. تو یہ چیز ہمارے لیے مزین کی گئی ہے. واللہ عنده حسن المآب, اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے, اچھا ٹھکانہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم, کہہ دیجیے کیا میں خبر دوں تم کو بہتر چیز کی, اس سے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا دلاسا دے دو کہ اگر تمہارے پاس یہ نہیں کہ دیکھو نا تم لوگوں کو یہ چاہت لگی ہوتی ہے دنیا کی, اگر نہیں بھی ہے تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں. للذین اتقوا, ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. عند ربہم, اب ان کے رب کے پاس. جنات تجری, باغات ہیں, جنتیں ہیں, بہتی ہیں. من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, اور بیویاں ہوں گی اس میں پاک. ورضوان من اللہ, اور رضامندی ہوگی اللہ کی. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رضامندی ہوگی. اور دوسری بات کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ خود حی القیوم تھا, زندہ رہنے والا, قائم رہنے والا تھا. اللہ نے کہا کہ اچھے کام کر رہا ہوں, میں تمہیں بھی حی القیوم بنا دوں گا, کہ میں تمہیں بھی ہمیشہ رہنے والا بنا دوں گا, تمہیں بھی زندہ رہنے والا بنا دوں گا, موت نہیں آئے گی. تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہے کہ اللہ نے اپنا, ابھی کہتے ہیں نا اللہ کہ میں تم لوگ نائب ہو, میرے خلیفہ بنایا, تم لوگوں کو نائب بنا کے اپنا بھیجا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے اوپر کرم کیا کہ اللہ خود زندہ رہنے والا تھا. اللہ نے ہمیں بھی اس کام کے لیے چن لیا کہ میں تم لوگوں کو بھی زندہ رکھوں گا. لیکن اب تم لوگوں نے حالت چوز کرنی ہے کہ اچھی حالت میں زندہ رہنا ہے یا بری حالت میں زندہ رہنا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.